रहमान रहीम। जी प्यारे व्यूअर्स, अगले व्लॉग में आपको खुश आमदीद है। तो बात चल रही है तौबा के बारे में और इल्म लदुन्नी के बारे में। तो बाबा जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हुजूर ये इरशाद फरमाएं, ये जो बार बार कहा जाता है कि जी तौबतन नसूहा करनी चाहिए, तो ये तौबतन नसूहा से क्या मुराद है? ये क्या मतलब, इसके बारे में क्या वजाहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद आले मुहम्मदन अला क़द्रि हुब्बे काफ़ी है। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जी इधर काई साहब आइए, जरा बैठ जाएं, बैठ के बात करते हैं। सवाल पता नहीं आप कहाँ से निकाल लेते हैं काई साहब। माशाल्लाह आपके पास अल्लाह पाक ने आपको इल्म बहुत अता किया हुआ है। जी मैंने अर्ज की थी तौबतन नसूहा के बारे में, आप कुछ इरशाद फरमा रहे थे, फिर जी वो इस तरफ को आ गए। बैठ के जरा बताते हैं। तौबतन नसूहा, जो इसके घर सब, ये आपने पढ़ा नहीं इसके बारे में? मेरे कहीं मुताले के अंदर तो ऐसा नहीं आया कि ये मतलब, बस यही जुमला मिलता है जी कि तौबतन नसूहा करनी चाहिए। ये जो तौबतन नसूहा है ना जी, नसूहा एक डाकू का नाम था। वो अपने दौर में ना एक डाकू था। तो वो एक दफ़ा चलता चलता हजूर पाक की कचहरी में चला गया, तो बैठ गया जाके। तो जब बैठा तो गुफ्तगू हो रही थी, महफिल लगी हुई थी। तो जब उसने गुफ्तगू सुनी, महफिल सुनी, तो उसके अंदर एक ना डर खौफ पैदा हुआ। तो वो अंदर अंदर ही रोने लगा अल्लाह की बारगाह में। इतना रोया कि उधर से मेरे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़र सानी हुई। तो नज़र पड़ी तो अल्लाह की बारगाह से उसकी तौबा कबूल हुई। तो उसने ऐसी सच्ची तौबा की कि अल्लाह मुझे इस बार माफ़ फरमा दे, इंदा ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा। जो कुछ भी हुआ मुझसे, तो उसकी गलतियों की माफ़ी की मांगी, सच्ची तौबा की। उधर दो जहां के वाली थे जिनकी नज़र कीमिया थी, तो अल्लाह की उस पर रहमत हुई, उसने सच्ची तौबा की। तो उस बात पे ये फरमाया गया कि तौबतन नसूहा एक डाकू का नाम था, और बाद में वो बड़ा आला दर्जा मकामात भी मिला उसको, और सहाबी भी बने वो। तो उस पे अल्लाह की रहमत होगी। तो हम अक्सर कहते हैं कि तौबा ऐसी तौबा करो कि आपका कल्ब रोशन हो जाए, आप पर अल्लाह की रहमत अता हो जाए, और दोनों जहानों की जो है दुनिया वो आपकी आबाद हो जाए। बाबा जी, ये ना एक दफ़ा कशफुल महजूब का जो है ना जी मुताला नज़रों से गुजरा, तो उसमें जो है ना जी हुजूर अली बिन उस्मान अल हजवेरी हुजूर दातागंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ना एक बात नकल फरमाई है कि हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि हुजूर, ये आप आसमानों पे कैसे जाते हैं और कैसे आते हैं? तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 100 रास्ते हैं जो अल्लाह तबारिक व तआला ने हमें बता दिए हैं, तो उन रास्तों से हम जाते हैं और उन रास्तों से हम आते हैं। तो कुछ इशारा फरमाएंगे वो 100 रास्ते कौन से हैं? तो बात यह है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक के जो नाम है ना, वो 99 नाम है जी। एक ज़ात है, 98 सिफात है। जी। तो हम अक्सर कहते हैं कि यार, अगर इस ज़ात की तरफ जाना हो तो 98 मकसद के जो है ना, ये एक रास्ते भी हैं और एक चाबी भी है, ठीक है ना। तो आप जो भी इसम लेंगे, जो भी रास्ता अख्तियार करेंगे, वो अल्लाह वहदहु ला शरीक की उस रास्ते से सफ़ात मिलेगी आपको, वो सफ़ात आप पर नज़ुल होगी। यानी जो 99 इसम हैं उनसे वो सफ़ात है। अच्छा, तो एक ज़ात है, ठीक है, इसमें ज़ात जिसको बोला जाता है वो एक ज़ात है, बाकी सफ़ात है। तो आप उस किसी भी इसम को लेंगे तो आप में से वो जो उसके इसम की जो हकीकत है, जो सफ़ात है, वो बंदे पे ज़ाहिर होने लग जाती है। जी, आप इरशाद फरमा रहे थे कि
اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام اور ان میں سے 98 جو ہیں وہ صفات ہیں. جی جی. تو آپ جب ان میں سے کوئی بھی اسم لیں گے جی تو اس اسم میں سے جو اللہ کی صفات ہوگی وہ صفات انسان پہ ظاہر ہوگی. تو جو میرے مولا کائنات یا علی سرکار نے جو راستے بتائے نا جی، اصل راستے تو یہ ہے. ٹھیک ہے، اس راستے میں سے جو بھی جس راستے میں سے بھی گزر کے آئے گا تو وہاں اپنا پہنچ جائے گا. یعنی کہ وہ کسی ایک اسم کو لے کر اس کا ذکر کرتا رہے. ذکر کرتا رہے گا، وہ راستہ کھلتا جائے گا نا جی، تو وہاں اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے گا. وہ ایک کتاب میں میرے پڑھنے کے اندر آیا تھا جی کہ 2 گھنٹے صبح اور 2 گھنٹے شام کو تقریباً 7 برس تک یہ جو ہے نا جی ایک اسم کا وظیفہ کرے. تو یہ کیا خود بخود شروع کر لینا چاہیے؟ نہیں، کر سکتا ہے دیکھو بندہ؟ خود بخود کبھی کوئی بھی بندہ پار نہیں لگ سکتا. جتنی مرضی پڑھائی کر لے، جب تک اس کو ارتھ کے ساتھ کرنٹ نہیں لگے گا نا تو وہ بلب اس کا روشن نہیں ہوگا. آپ رات دن پڑھائی کرتے ہیں، کچھ نہیں بنتا. تو جب کوئی آپ کو کامل استاد آپ کو کہتا ہے کہ بیٹا یہ حرف ہے یا یہ اسم ہے، یہ پڑھو، تو وہ فوراً کام ہو جاتا ہے، فوراً وہ جو نظام چل جاتا ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب تک آپ کو کوئی کرنٹ نہیں دے گا تو تب تک ارتھ جو ہوگا اس سے بلب یا آپ اس میں آپ کے جو لطائف ہے وہ نہیں کھلیں گے. خود بخود لطائف نہیں کھلتے جب تک کوئی کھولنے والا نہ ہو. یہ بابا جی بات کی جاتی ہے جو جن کا تذکرہ اللہ کے ولی تھے حضرت لقمان جو حکیم تھے، جی جی جن کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بھی آیا ہے، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ یہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی تھیں ان سے گفتگو کرتی تھیں. جی جی وہ لقمان حکیم کی بات ہے. یہ تو جی جی لقمان حکیم جو تو تھا یہ نا، کیا حقیقت ہے ہاں کہ وہ حقیقت، بالکل حقیقت ہے. دیکھو جو فرمان ہے وہ حقیقت ہے بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ تو آج کے دور میں بھی ایسے ایسے فقراء ہیں جن کے کہنے پہ ہر چیز گفتگو کرتی ہے، درخت ہر شب ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے. یہ تو وہی بات آ گئی نا، پھر اس کے کمال کی بات آ گئی نا. یار آپ کس الجھن میں پھنس جاتے ہیں قاری صاحب. یہ رب کا راز ہے، اس کو کون جانے کیا جانے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت آپ اگلی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں جو کسی کے سمجھ میں نہیں آنے والی. جب کوئی چل کے آئے گا نا تو جی پھر جو آپ چیز اسلام میں سے گزری ہے میں وہیں سے گزرتا ہوں، میں اضافی دیکھیے بات نہیں میری کرتا. بات سنو. اب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تشریف فرمائے، آپ سوئے ہوئے ہیں، جی تو جب آپ آرام کر کے اٹھے تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سامنے جو درخت کھڑا ہے وہ وہاں سے چل کے آیا تھا، یہاں آ کے اس نے آپ کو سجدہ کیا اور پھر واپس لوٹ گیا ہے. تو یہ باتیں تو حدیث کے اندر قرآن کے اندر وضاحت سے موجود ہے. دیکھیے وہ تو مالک تھے جن کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کے نوکر ان کے غلام ایسے ایسے کام کر رہے ہیں، اور اس کی امت کے ایسے ایسے فقراء ایسے ایسے کام کر رہے ہیں کہ جدھر نظر اٹھائی تو وہ قاری بن گئے، دوسری طرف نظر اٹھائی تو حافظ بن گئے. ٹھیک ہے، ایسا ہوا ہے بالکل. تو یہ تو ان کے غلاموں نے بھی یہ کام کیا ہے. وہ تو پھر بادشاہ ہیں، وہ مالک ہیں. تو خدا کیا نہیں کر سکتا؟ خدا سب کچھ کر سکتا ہے. خدا نے اس بندے کو ہی راز بنا کر بھیجا ہے، یہی خدا کا راز ہے. اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے تو، لیکن بندہ بن جائے تو بندہ بنے نا. بندہ بننے کے بعد دیکھیے آپ لوگ ایک دنیاوی کامیابی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں کہ میں نے بنگلہ بنانا ہے، جیسا بھی بنانا ہے، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو جب انسان ایک ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اس کے ارادے کو پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ غلط ہے، اللہ مددگار ہے سب کا. مگر راستے دو ہیں، ایک راستہ رحمان کا، ایک راستہ ابلیس کا. تو طاقت ابلیس کے پاس بھی پوری ہے، تو رحمان تو پھر رحمان ہے جس نے ابلیس کو بھی پیدا کیا، اس کو طاقتیں تاکی. مگر اللہ کریم نے فرمایا کہ جا تیرے پاس تجھے 2 راستے ہیں، آپ جس سے چاہیں وہ یوز کر لیں، چن لیں. تو اللہ پاک وہ مددگار ہے، حامی و ناصر ہے. جب آپ رحمان کے ساتھ آئیں گے تو رحمان کی طاقت آپ کے ساتھ چلے گی. جب شیطان کے راستے پہ چلیں گے تو شیطان کی طاقت آپ کے ساتھ چلے گی. تو آگے آپ کی مرضی. جو بندہ شیطان کی مدد حاصل کرتا ہے وہ تو پھر خسارے میں چلا گیا نا جی. وہ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ تو بھی دونوں نافرمان ہے۔ جہان اجڑ گئے نا جی، اس کے راستے پہ عیش و آرام بھی ہے، وہ لذیذ کھانے مانے یہ وہ سب کچھ ہے ادھر، تو ادھر تو ہر انسان بھاگ کر جاتا ہے نا۔ تو رحمان کا راستہ جو کٹھن مشکل راستہ ہے، بھوک پیاس دکھ درد، تو ادھر کون آئے گا؟ ادھر دل جلے آئے گا جو بھی آئے گا۔ نہیں بالکل، وہ جو ہے نا جی، کئی لوگ پچھلے ولاگ کے اندر بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا، کئی لوگوں کو یہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ بھائی ہم اگر جو ہے نا جی یہ عبادات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی کوشش کریں گے تو پھر ہمارے اوپر آزمائش آ جائے گی، پھر اس وجہ سے بھی نزدیک نہیں ابلیس کو اصل جو حقیقت ہے، ابلیس کو بنایا ہی اللہ پاک نے اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ صحیح، مجھے بتا کیا کر سکتا ہے وہ؟ سارے کام کر لیتا ہے، کسی کا نقصان کرنا ہو، اس کی کسی کو پریشان کرنا ہو۔ اللہ نے جو طاقت دی ہے اس طاقت کے ذریعے کر سکتا ہے نا، جی جی تو جی طاقت بھی تو اللہ نے دی ہے نا۔ جی جی مگر اللہ کریم نے اپنے بندے کی آزمائش کے لیے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ صحیح، تو ورنہ اب اس کی کیا جرأت ہے اس کی اللہ کیا تعالیٰ ضرورت کے ہے؟ سامنے؟ ہاں تو جی، یہ خدا کے سامنے ان کی کیا ضرورت ہے؟ وہ عبادات بہت زیادہ کی تھی نا، تو اس کا یوں سمجھ لیں اس کو بدلہ دے دیا کہ جاؤ قیامت تک تم جا آج کر۔ کل زیادہ جو چل رہا ہے نا نظام، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ یہ پڑھیں گے یہ فائدہ ہوگا، یہ پڑھیں گے یہ فائدہ ہوگا، آپ یہ عمل کر لیں فلان کر لیں، اس میں بہت سارے جو نا فائدے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جی جی، یوٹیوب پہ بھی بڑا لٹریچر آ رہا ہوتا ہے کہ جی وہ یہ تصویر پڑھ لیں، یہ تصویر پڑھ اچھا، لیں۔ وہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ کتنا نقصان ہو رہا ہے، جی جی کیوں کہ جب یہ خود بخود پڑھتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں۔ جب تک پیچھے کوئی استاد نہیں ہوگا، کامل نہیں ہوگا جس نے اس کو جو سبق دیا ہے نا، تو اس کی روحانیت اس کے ساتھ چلتی ہے، اس کی روحانیت اس کی مدد کرتی ہے، تو تب جا کے اس کو کامیابی ملتی ہے۔ مگر ایک آدمی ہے، وہ دیکھو ہر اسم کا ہر لفظ کا ایک موکل ہے، جب انسان وہ عمل میں لاتا ہے پڑھتا ہے نا، جی جی، تو وہ موکل ان کے پاس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس بندے کو تو پتہ نہیں ہوتا، وہ تو اندھا ہوتا ہے، دنیا دار ہوتا ہے، وہ تو فائدے کے لیے، مگر وہ فائدے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب موکل نے آنا ہے، اس موکل کی ایک غذا ہے، صحیح، وہ ہے پڑھائی، ٹھیک ہے۔ جی اچھا، اب اس کے لیے متقی پرہیزگار ہونا اس واسطے بہت ضروری ہے، پاک رہنا، باوضو رہنا، اور رزق حلال مقصد کے ہر چیز پہ نظر کا پاک ہونا، ہر چیز۔ جب وہ پاک نہیں رہتا تو وہ پلیتی کی حالت میں جاتا ہے، آنکھوں کا دیکھنا، ناک کا سونگنا، کانوں کا سونگنا، یہ سب حواس خمسہ ہیں۔ جی تو جب یہ آدمی اس پہ قائم نہیں ہوتا تو وہ موکل فائدے کے بجائے الٹا اس کو نقصان ہونے لگ جاتا ہے۔ تو پھر عام لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار اس کو پتہ نہیں سایہ ہو گیا، فلان ہو گیا، ڈینگ ہو گیا۔ بہت سارے جو ہمارے آج اس معاشرے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس بات پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ایک عالم ہے یا پیر ہے، وہ کتابیں دیکھ کر آگے فارورڈ کیے جا رہا ہے کہ اللہ بھائی یہ پڑھو گے یہ فائدہ ہوگا، یہ پڑھو گے یہ فائدہ ہوگا، فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے بہترین چیز جو ہے نا جی، وہ سب سے پہلے کسی استاد کے پاس جائیں جس نے خود جو عمل سے گزرا ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے نا جی کہ استاد بھی تو ٹھیک نہیں ملتا نا، کہ وہ ہزاروں پھرتے ہیں لباس خضر میں، ہزاروں راہزن پھرتے ہیں لباس خضر میں، تو یہ بات بھی تو کی جاتی ہے نا کہ وہ جاتے ہیں ان کے پاس، پتہ نہیں کتنے عرصے تک ان کی منتیں ڈھونڈنے سے قاری صاحب کیا نہیں ملتا، ڈھونڈنے سے کیا نہیں ملتا، ڈھونڈنے سے خدا مل جاتا ہے، کیوں نہیں ملتا؟ ملتا ہے، آپ کی جیسی پیاس ہوگی ویسا ہی اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ یہ تو میرے خدا کا فیصلہ ہے نا کہ آپ کی جو خواہش ہوگی، تو آپ اندر نیت سے پاک ہو کر اور اپنے جذبے، اپنے اس ارادے کے ساتھ چلیں تو کیوں نہیں اللہ راستے کھول دیتا ہے، ملتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایسا کہ اس دنیا میں اب نہیں ہے، بہت ہے، ابھی بھی پھر رہے ہیں، مگر ویسا کوئی بن کے تو آئے نا۔ یعنی اس میں تو یہ آپ نے گفتگو ساری اس چیز کی وضاحت فرما دی ہے کہ جیسے حضور سلطان العارفین برہان الواصلین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جاگ بنا دودھ جمدے نہ باہو بھویں لال ہون کڑ کڑ کے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ کوئی وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو اسے پہلے کسی کامل کو تلاش کر کے اس کی پہلے اجازت دیکھو، لینی وظیفہ چاہیے۔ جو ہے نا، وظیفہ کامل نہیں ملتا، کامل تو بہت دور کی بات ہے نا جی، وہ کم سے کم وہ عمل ہو اس وظیفے کا، صحیح، کم سے کم وہ خود یعنی عمل اس ہو، کا تجربہ اس کو ہاں ہو، تجربہ ہو، اس اس میں سے وہ گزرا ہوا کامیاب ہو، ہو چکا اور ہو۔ اس کو پتا ہو کہ یہ تو عمل کرے گا تو فلاں ٹائم پہ فلاں چیز آئے گی، اس کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے، تو پھر اس کے ساتھ جو بتانے والا ہوتا ہے نا، اس کی روحانیت بھی ساتھ ہوتی ہے۔
صحیح جو اس کی مدد کرتی ہے. تو اصل جو بات ہے نا، اصل دیکھو آپ ساری زندگی گزارتے ہیں کہ یار مجھے کوئی کسی کا زیارت ہو جائے، کسی بزرگ کی زیارت ہو جائے تو نہیں. تو جب کوئی آدمی ایسا ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بیٹا یہ پڑھو، تو وہ فوراً آپ کو وہ زیارت بھی ہو جاتی ہے، وہ ہستیاں بھی مل جاتی ہیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ کوئی ملانے والا ہوگا، کوئی قاصد آئے گا تو پھر ملے ملاقات ہوگی، ورنہ ویسے نہیں ہوتی، خود بخود نہیں ہوتی. صحیح. میرے پیارے ویورز، بابا جی سے گفتگو چل رہی ہے معرفت الہی کی، اور ان کے ہم نے ملفوظات سنے، گفتگو سنی. نچوڑ یہ نکلا کہ کوئی بھی وظیفہ اپنے سے خود سے کسی کتاب سے پڑھ کر یا یوٹیوب سے سن کر ایسے ہی نہیں شروع کر لینا چاہیے، بلکہ کسی کامل استاد، پیر، مرشد کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگلے سوال کے اندر انشاءاللہ اگلے ولاگ کے اندر کچھ اور مزید وضاحتیں ہو جائیں گی. بہرحال ابھی یہ ہم اپنے ولاگ کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. اجازت دیجیے. السلام علیکم.